बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लीडर कॉर्नर के साथ आज का मेहमान असद शहजाद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लाहौर ताजिर बरादरी, दुकानदार के मसाइल और उनको जिन महकमा जात से वास्ता पड़ता है वहाँ उनको किन मुश्किलात का सामना है और क्या वो मुश्किलात हल हो पा रही हैं या उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ताजर दोस्त पॉलिसियाँ आती हैं, इन पर एहतजाज होते हैं, हड़तालें होती हैं, सोशल मीडिया पर शोर गुल होता है, लेकिन उसके बाद मामला पंजाबी के अंदर ठप कर देते जाते हैं। ताजर दोस्त पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? नाजायज़ तजावज़ात पर ताजरों का मिला जुला रद्दअमल, कहीं एहतजाज तो कहीं दोस्तियाँ। आज हमारे मेहमान हैं हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट, फर्जंद पाकिस्तान के नामवर ट्रेड लीडर हाजी मकसूद भट्ट साहब, जिनके बारे में अभी राजा साहब फरमा रहे थे कि उन जैसा लीडर पाकिस्तान की ट्रेड बॉडी को नहीं मिल सका। काश हमें एक दो मकसूद भट्ट मिल जाते तो आज जो आप हालात देख रहे हैं वो ऐसे मुमकिन ना होते। तो आज के मेरे जो दूसरे मेहमान हैं वसीम हसन राजा, प्याफ के वाइस चेयरमैन हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रेड बॉडीज़ के मामलात को, लाहौर के ताजर बरादरी के मामलात को अच्छी तरह देखते भी हैं और उनका अंदाज़ा भी है कि मुश्किलात कहाँ पे किस तरह की हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे हाजी मकसूद भट्ट साहब से, हाजी मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब से। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे भी बताइए कि आप, क्योंकि लाहौर ट्रेड बॉडी के अलावा आपके जो मामला आते हैं सियासी, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो रुझान रहा, जो हमने देखा, आपके वालिद साहब का किरदार बहुत बड़ा था, उसके ऊपर हर बंदा उनका मुखालिफ भी कहता है कि उन जैसा लीडर नहीं था। तो उन्होंने ताजरों को बड़ा मुतहद किया हुआ था। उनके बाद ताजर कभी मुतहद नहीं हो सके। पहला तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रीजंस क्या हैं और वो किस तरह कंट्रोल करते थे हाजी मकसूद साहब, वो ज़रा मैं जानना चाहिए। आज का ताजर भी जानना चाहता तो हाजी मकसूद भट्ट साहब को नहीं जानता। पहले मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है प्रोग्राम में फिर से मदऊ किया और आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं अक्सर जो है ये गुफ्तगू, बल्कि रात को भी मैं ये कर रहा था कि मेरी खुश नसीबी है कि मुझे ज़्यादातर जो है, यानी जिस तरह आपने अभी जब नाम लिया कि मेरे वालिद मोहतरम का, कि मुझे उनके नाम से पहचानना चाहता है। अक्सर तकारीब में होता है कि जाता हूँ कि उनका नाम लेके, ये लोगों की मोहब्बत है, जो उन्होंने लोगों से प्यार जो है यानी किया, जो लोगों से वक्त गुजारा, ये अल्लाह ने उनका नाम आज भी ज़िंदा रखा है। बल्कि हम कह सकते हैं कि आपको ये सियासत वरासत से मिली है। जी जी, बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने बताया है कि अब लोग जो है यानी क्यों नहीं इत्तेफाक से चलते। एक्चुअली जो भी हुकूमत आती है उसकी पॉलिसीज़ होती हैं कि वो कहती है ताजों को डिवाइड करके रखो, तो वो कामयाब जो है, यानी अब क्योंकि शोहरत का, यानी मुझ समेत बहुत से लोगों को शोहरत का बहुत शौक़ है कि वो कहते हैं मेरी अपनी पहचान होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने कारोबार किए पूरे पाकिस्तान में, कभी जिन्होंने कारोबार किए, वो अपने पेशे से जो है ना वो सिंसियर थे। वो कहते थे कि कारोबार बचेगा, हम इकट्ठे रहेंगे तो हमारे मुतालबात माने जाएंगे। और यही अज़म था जो मेरे वालिद मोहतरम, कभी उनकी सियासी वबस्तगी जिसके साथ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन एक बड़ा क्लियर जो है वो कहते थे कि अंजुमन ताजरान एक गैर सियासी जमात है। और आज हमारा भी मंशूर वही है, हम भी उसी आइन पे चल रहे हैं कि अंजुमन ताजरान गैर सियासी जमात है। जो हुकूमत काम अच्छा करेगी, ताजरों के बारे में अच्छा सोचेगी, हम जो है यानी उस हुकूमत का अप्रिशिएट भी करेंगे। जैसा कि अभी जो है हाल ही में कि भाई रमज़ान से पहले हमने वज़ीर आला साहिबा से अपील की कि जी आप ताजरों को रिलीफ दें, जो 10 बजे का टाइम था। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इस चीज़ को, ताजरों ने बड़ा खुश आइन करार दिया कि उन्होंने ताजरों को इख्तियार दे दिए कि वो ईद तक अपना कारोबार जो है ना यानी अपनी मर्ज़ी से खोल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद कर सकते हैं। और यही पॉलिसीज़ होती हैं कामयाब गवर्नमेंट की। मैं नाम तो नहीं लूँगा, यानी जब ये हुकूमत पंजाब का सेटअप सारा यानी वज़ीर आला साहिबा ने हल्फ लिया, एक बड़े अहम हुकूमती नुमाइंदे से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपने मेरा नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना। मैंने उनसे उन दिनों बड़ी सरगर्मी थी कि जी ये एक विंग आ रहा है, मार्केटों में
جو ہے ڈھونڈے جا رہے تھے لوگ. مجھے بھی اس کا ایک جو ہے یعنی اس میٹنگ کا ایک حصہ بنایا گیا, میری بھی میٹنگ ہوئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو باتیں ہوئیں انہیں قائل کیا. میں نے کہا جی اگر آپ یہ سوچیں تاجر آپ کی حکومت سے دور کیوں ہوئے ہیں, تاجر کیوں نالاں ہیں, اس کا صرف اور صرف آپ یہ دیکھیں گے اس کی وجوہات کیا ہے. میں نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے ایک ونگ بنانے کی, ایک بندے پہ ٹیگ لگانے کی, یہ ہمارا ہے. اس کا مطلب جو دکاندار آپ سے محبت کرتا ہے اگر اس پہ ٹیگ نہیں لگا یا آپ کی نظر میں نہیں, وہ آپ کا نہیں ہے. نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تو نفرت بڑھے گی. نفرت بڑھے گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس چیز بالکل پہ ٹھیک کی ہے. ہے. میں نے کہا جی آپ کو ونگ کی ضرورت ہے, آپ کو تاجروں پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اب گورنمنٹ نے یعنی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے, اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے وہ اعتماد بحال کرنا شروع کر دیا ہے. جیسا کہ یہ بڑا خوش آئند ہے. وہ لوگوں نے تعریف کی ہے یہ جو ٹائم کی انہوں نے ریلیف دی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس بڑی پریشانی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے. حالات بہت جو ہے بدل چکے ہیں, لوگوں کی نہیں خرچے پورے ہوتے, اخراجات مہنگائی اتنی ہو چکی ہے کہ بھئی اس کے لیے ایک اسے زیادہ نہ توڑ کے جب وہ کام کرتا ہے تو وہ بہتری ہی انشاءاللہ ہوتی ہے. اور رہی بات کہ جو لوگ جو چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم جی بڑی تعریفیں جو ہے غلط فیصلوں پہ بھی حکومتی تعریفیں کرتے ہیں, وہ اصل میں تاجروں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی بھی فیصلہ ہو, اچھا ہو یا برا ہو, اس سے جو ہے آپ یعنی بینگ اے تاجر آپ سنسیئر تب ہی اپنے تاجروں کے ساتھ جب آپ جو وہ کلیئر بات بتائیں گے کہ جی یہ فیصلہ اچھا ہے, یہ فیصلہ غلط ہے. دیکھیں فیصلہ کرنے والا تو کوئی نہیں چاہتا کہ میں غلط فیصلہ کروں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن وہ اپنے وجہ سے سوچ رہا ہوتا ہے, جن حالات سے تاجر گزر رہا ہوتا ہے وہ اپنا بتا سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر تاجروں کے متعلق رائے نہیں دے سکتا, اور کوئی جو ہے یعنی تاجر جو ہے وکیلوں کے متعلق نہیں بتا سکتا, کیونکہ ہر بندے کا اپنے پروفیشنلی فیلڈ کا مسئلہ ہے. راجہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ حاجی صاحب کس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ٹریڈ لیڈرز ہیں, ٹریڈ باڈیز ہیں یا ہمارے تاجر ہیں, حکومتوں کے ساتھ مل کے نقصان بھی دے رہے ہیں, اور کیا ٹریڈ ونگز ہونے چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ اسد صاحب آپ کا, آپ کے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کی تحریر جب بھی ہم پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں, بڑا ایک اس میں بھونچال آتا ہے مارکیٹوں میں بھی, اور پڑھنے والے بڑا پسند کرتے ہیں. مگر اب جو ایز اے اینکر پرسن میں آپ کی پرفارمنس دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بڑے اچھے طریقے سے آپ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں اور بڑے اچھے اپنے گیسٹ آپ انوائٹ کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے واٹس ایپ کی, بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو تھوڑا سا تبدیل ہونا پڑتا ہے. اگر ہم صرف ونگز کی بات کریں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ٹریڈ ونگز بنا کے اور ان کو لے کے چلنا ہے. جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں ایسوسیشنز, ان کے جو پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو ہمیشہ آن بورڈ رکھا بھی جاتا ہے. ونگ ہونے چاہیے. ونگ ہونے اس لیے چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس کو آپ روک نہیں سکتے. آپ کو پولیٹیکلی لوگوں کو, تاجروں کو دور نہیں کر سکتے. ہاں, لوگوں کو موقع دینا چاہیے. اگر کوئی لوگ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں مگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سازش یا کسی بھی قسم کا کوئی پس پردہ جو مقاصد ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر نیک نیتی سے مل بیٹھ کے, اور ہوگا تبھی جب سب جو سینئر تاجر رہنما ہوں گے اور جو سٹیک ہولڈرز ہوں گے ان کو آن بورڈ لے کے ان کی مشاورت سے, زبردستی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیونکہ تاجروں کے اندر چھوٹے تاجر خاص کر آپ ان کے ساتھ آپ ان کی لیڈرشپ بھی کریں, چھوٹے تاجر کے مسائل ہیں کیا؟ نمبر ایک, جتنے محکمہ جات ہیں وہ ون ونڈو میں نہیں ہیں. کیا چھوٹا تاجر بھی جو مشکلات ہیں, واڈوا سے اس کو شکایت ہیں, گیس والے سے اس کو شکایت ہیں, کرایہ داری کے سلسلے میں اس کو شکایت ہیں, یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اس میں وجوہات یہ ہیں. افسران جو ہے جو پڑھے لکھے آ کے بیٹھے ہیں, بڑے اچھے ہیں, بڑے کوپریٹیو ہیں, بات بھی سنتے ہیں اور مسائل حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن محکموں کے اندر جو مافیا ہے وہ انہیں چلنے نہیں دیتا, کیونکہ رشوت کا بازار اسی طرح سرگرم ہے. دیکھیں یہ آگ جو ہے جو لگتی ہے پلازوں میں, مارکیٹوں میں جو حادثے ہوتے ہیں, کہ بھئی وہ اس کی وجہ صرف اور صرف الیکٹرسٹی ہوتی ہے. اب مارکیٹوں کے بڑی جو ہے وہ
تاریں جو ہے دیکھ لیں, یہ بہت بڑی تباہی ہے. وہ بہت بڑی تباہی ہے. وہ سیدھا سیدھا آپ جو ہے نا, یعنی اکثر مارکیٹوں میں وہ تو نیوز پہ نہیں آتا, یا لوگ ڈر کے مارے جو ہے یعنی نہیں جو ہے اس کو ہائی لائٹ ہونے دیتے, کہ اکثر شارٹ سرکٹ سے لوگوں کے جو ہے نقصان آئے روز میں آپ ہوتے سے یہ رہتے ہیں. جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی شال مارکیٹ کا مثال دیتے ہیں, یہ صدیوں کی مارکیٹس ہیں, تو یہ تو اب نہ اکھاڑ بچھاڑ ہو سکتی ہے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں گزشتہ یہ بسنت جیسے بسنت سے پہلے شالم مارکیٹ میں ہم نے ایک پروگرام کیا, وہاں ہم نے ہائی لائٹ کیا ٹرانسفارمرز ٹیڑھے تھے, ٹرانسفارمر جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے ابھی گر جائیں گے, تاروں کا بہت جال جو ہے بچھا ہوا تھا. تو ان دنوں کیونکہ بسنت کا دور آ گیا, سننے میں آیا سی ایم صاحبہ نے ڈی پوائنٹ آنا ہے, وہاں محکمے نے اتنی تیزی سے کام کیا اور وہ 6 دن راتوں رات انہوں نے 6 دن ایسے بہترین وہ ٹرانسفارمرز جو ہے چینج کر دیے, وہ تاریں جو ہے صاف کر دیں کہ بھئی آیا. میں تو سمجھتا ہوں پھر ایسا سی ایم صاحبہ کو وزٹس کرنے چاہیے. ہر مارکیٹ کا کریں, نہیں مارکیٹ کا اگر نہ بھی کریں, کسی جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب نے سرکلر روڈ پہ وزٹ کیا, یہ جو پلان دیکھا, لوگوں کے مسائل دیکھے, اس طرح جو ہے نا انہیں بسنت کے دنوں میں جس طرح وزیر اعلیٰ صاحبہ یعنی موچی دروازہ چلی گئیں, اس طرح جو ہے انہیں وزٹ کرنے, انہیں مارکیٹوں کے حالات نظر آئے. دیکھیں اچھڑا مارکیٹ میں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, کبھی انہوں نے پلان کیا کہ اس کو صاف ستھرا یعنی فرنٹ جو ہے ایک جیسا ہو. اس طرح جو ہے ضرورت شالم مارکیٹ میں بھی ہے, اس طرح ضرورت اعظم مارکیٹ میں بھی ہے, اس طرح ضرورت جو ہے لاہور کی جو دیگر مارکیٹ یا 12 دروازوں کے اندر جتنے مسائل ہیں مارکیٹس جتنے بھی ہیں وہ سب ایک ہی مسائل میں. اور سر مسائل جو ہے نا بجلی کی تاریں ہیں اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, جو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھئی ابھی ہم نے یہاں سے اپنے مثال مارکیٹ جانا, آفس جانا ہے, آگے یہ نہیں پتہ لائٹ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, کبھی کچھ اعلان ہی نہیں ہے, شیڈول ہی نہیں ہے. نمبر 2 سیکیورٹی کے کوئی حالات نہیں ہیں, وہ صرف ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ سب اچھا ہے. کرپٹ عناصر جتنی دیر تک ان کا احتساب نہیں ہوگا معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب جو کرپٹ عناصر ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بڑا خوش آئند جو ہے لاہور میں پولیس نے کنٹرول کیا, جو حالات بگڑتے جا رہے تھے, چوری ڈکیتی بھتے کے, وہ کنٹرول کیا یہ چند ماہ میں. لیکن اس کے باوجود رمضان جیسے ہی چڑھا ایک ناخوشگوار واقعہ ڈکیتی کا ہو گیا تو وہ بھی جو ہے بڑا اچھا پولیس نے ایکشن لیا, گرفتار کیے. آیا مارکیٹوں میں جو مسائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس رپورٹس نہیں آتی, کوئی ایف آئی آر نہیں درج ہوتی. اور بھائی کوئی ایف آئی آر کاٹے گا تو ریکارڈ پہ آئے گی نا, ایف آئی آر ہی نہیں کٹتی. آپ کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے, سب سے پہلے موبائل اگر کسی کا گر گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے, وہ رپورٹ کروانے جاتا ہے. جب تک وہ پیسے نہیں دے گا اس کا وہ جو ہے نا وہ رپورٹ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی یعنی چوری ہو کہتا نہیں گر گیا ہوگا, یعنی بائی فورس جو ہے اسے یعنی کہ اس چیز پہ لایا جاتا ہے کہ تم نے یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے. اگر دن میں 40 کے قریب جو ہے یعنی گئے ہیں یعنی سائل, ان میں سے 2 کا جو ہے صرف رپورٹ درج ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ انہیں کہتے ہیں اچھا جی آپ جائیں, کہاں سے آئے ہیں, وہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. رشوت کا بھی بازار, رشوت کا بازار سرگرم ہے بہت زیادہ. اور سب سے اہم بات میں نے ایک اعلیٰ افسر سے کہا تھا, مثال کہتے ہیں کیمرے لگا دیے, یعنی اعلیٰ افسر کے پاس شکایت لے کے گئے, انہوں نے کہا ہم نے تھانوں میں کیمرے لگا دیے, ہم نے ایسے کر دیا, ہم نے ایسے کر دیا. میں نے کہا سر اگر کیمرے لگے ہیں, یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے, آپ کے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں ان کے ٹیبل پہ بندہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی میں طاقتور ہوں, میں بااثر ہوں, میرے پیچھے کسی منسٹر کا ہاتھ ہے, میں یہاں چھوڑوں گا نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھلی نہیں یہ کام شہری کہہ رہا ہے, تھریٹ کر رہا ہے. جیسے 2 پارٹیوں کا جھگڑا ہوا, دونوں پارٹیاں تھانے چلی گئیں, وہاں اگر ایس ایچ او کے جو ہے سامنے تھانے کے اندر, ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جو وہاں ایسا کرے گا اس پہ توہین عدالت دے کے اس کو اندر کر دیا جائے گا, وہ ملزم ہے یا نہیں ہے, وہ بات کا ایشو ہے. اگر اس نے پولیس اسٹیشن میں کہا کہ میں بڑا نامور بندہ ہوں, میرے اوپر منسٹرز ہیں, میں جو ہے یہاں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میں دھمکیاں دے
کہ تم مجھے جانتے نہیں, میں جو ہے تمہیں غائب کروا دوں, پتہ بھی نہیں چلے گا. کبھی وہ تو ایس ایچ او کے سامنے دھمکی دے رہا ہے, اور بھائی وہ تو بعد میں تفتیش ہونی ہے, مارکیٹ میں ایسا جھگڑا ہوا نہیں ہوا, کیا ہوا, اور جو سامنے گفتگو ہو رہی ہے وہ تو نہیں نا جھٹلائی جا سکتی. میں نے کہا اگر سر کیمرے لگے ہیں, وہ کیمرے کی ریکارڈنگ تو نکلوائیں. آپ کو پتا, چھوڑیں مجھے, یا میں جس ساحل کے ساتھ آیا ہوں اس کی بات کو چھوڑیں, آپ سے ریکارڈنگ نکلوا کے ذرا چیک کریں کہ آیا یہ واقعہ ہوا ہے, یہ پولیس گردی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اور کوئی سزا میں آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں سر, وہ باتیں ہی ہیں صرف سوشل میڈیا کی حد تک اور ٹی وی کی حد تک. لیکن ہمیں یقین ہے کہ سی ایم صاحبہ اس پہ بھی کنٹرول کر پائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ان کا ویژن ہے. اور ویژن جو ہے, جیسے صاف ستھرا پنجاب انہوں نے یعنی مہم شروع کی, عید کے دنوں میں پہلے ہوتا تھا 3 دن لاہور شہر میں کیا صوبے میں پورے یعنی اسمیل ہی نہیں جاتی تھی بقرہ عید کے بعد. وہ صفائی کا انتظام بڑا اچھا رہا. یہ انہوں نے ابھی جو تہوار بسنت کا جو کیا اس پہ انہوں نے امپلیمنٹ کروایا, انٹینے لگوائے, لوگوں کو ہیلمٹ بنائے. اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو یہ مشکل چیزیں ہیں. مارکیٹوں کی سیکیورٹی تو بڑی آسان ہے, بہت آسان ہے. لیسکو مارکیٹوں میں کوئی لائٹ نہیں دیتی, تمام لاہور کی مارکیٹوں میں. میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہ بھی اور اسی لیے ایک بڑی مارکیٹ کے ڈکیتیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. لائٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹرنیٹ کا بھی بڑا ایشو ہے. سر لائٹ جاتی ہے, پی ٹی سی ایل بند ہو جاتا ہے, انٹرنیٹ بند. اور اس کے بعد آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں مارکیٹ میں جتنی اسٹریٹ لائٹس ہیں, ٹوٹل مارکیٹ خود جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت وہ لگاتی ہے. کسی مارکیٹ میں حکومت کی طرف سے کوئی لائٹیں نہیں لگیں, کوئی صفائی کے لیے نہیں آتا. اور اگر خدا نخواستہ آگ لگ جائے وہ ڈال دی جاتی ہے تاجر کی غفلت سے لگی ہے. اور بھائی تاجر اپنی دکان کی بجلی ٹھیک کروا سکتا ہے. تاجر باہر, جیسے آج کل تو قانون ہو گیا, اگر گٹر کا ڈھکن اٹھایا گیا یا بجلی کی تار اتاری گئی اس پہ پرچہ ہوگا. وہ باہر جو ہے کیسے ہاتھ لگائے گا جو پول پہ تاریں لگی ہیں. راجہ, حاجی صاحب کی باتوں سے محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب حکومت سے مطمئن ہے, تاجر مطمئن ہے, چھوٹا تاجر بھی مطمئن ہے, ان کے اقدامات سے بھی مطمئن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پنجاب حکومت کی میں بات کروں, مریم نواز صاحبہ کے اقدامات کی بات کروں, کیا وہ پہلی دفعہ کوئی ایسے اقدامات آئے ہیں کہ تاجر بھی مطمئن ہو گئے ہیں؟ دیکھیں, پہلے کبھی مطمئن نہیں تھے. سب سے پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ سابقہ جتنے بھی ہم نے تجربات کیے کہ 2 سال کے بعد آپ جو ہے وہ ایک سینئر عہدیدار جو بھی وزیر اعلیٰ ہے اس کو بدل دیں, وزیر اعظم کو بدل دیں, وہ والی روایت اب ختم ہونی چاہیے. 5 سال پورے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو ایک ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں رائے کا حق جو ہے, حق رائے دہی ووٹر کا ہے, وہ فیصلہ کرے گا. اور میری یہ خواہش ہے کہ ہمارا جب بھی ووٹ کاسٹ ہو وہ جس کو بھی ووٹ کاسٹ کریں اسی کو ملے. یہ تھوڑی سی جو لاسٹ الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے, میں جنرل الیکشن کی بات کرتا ہوں, کہ فارمز اوپر نیچے ہونے کی بات ہوئی, تو چلیں وہ بعض اوقات ہمارے یہاں پہ نظریہ ضرورت کے تحت کچھ معاملات کر لیے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا دیکھنا ہے تو بنیادی جتنے بھی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں, جو قاعدے ہوتے ہیں, ان پہ عمل درآمد کرنا بہت ضروری ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ 5 سال ان کے بالکل پورے ہونے چاہیے. لاسٹ یہ کسی جگہ پہ ایک اسپیچ کر رہی تھیں سی ایم صاحبہ, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے 3 سال اور مل گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر سمتھنگ گوئنگ آن, کچھ نہ کچھ, لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کچھ نہ کچھ پھر چلتا بھی رہتا ہے. اور ان کے لیے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری وہ نکال کے لے بھی آتے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے جو ان کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی حملے. آپ دیکھیں ایک جہاز خریدنے پہ جتنی اپوزیشن نے, لوگوں نے تباہیاں پھیلا دیں, حالانکہ یہ جہاز اگلی حکومت نے بھی استعمال کرنا ہے, خالی مریم صاحب کا ذاتی جہاز نہیں ہے. یہ کوئی بالکل یہ بالکل ایک جو ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشو ہی نہیں ہے. یہ اس کو صرف ایک سیاسی انہوں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں صوبہ جو آپ کا ہے پنجاب, آلموسٹ 60% پاکستان جو ہے وہ آپ صوبہ پنجاب ہے,
اور اس وقت ہماری جو بارڈرز پہ جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے تینوں ہی بارڈرز جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ آپ کو تھریٹس آتے ہیں اور آپ کو ہائی الرٹ پہ رہنا پڑتا ہے. اچھا، ٹارگٹس کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ان کے ہمارے کراس دا بارڈر سرحد پار بیٹھے دشمن نے ابھی کل ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے تو ہمارے پاس بھی سوسائڈرز کی پوری بریگیڈ تیار ہے. یہ سوسائڈرز جو ہیں وہ کہاں پہ استعمال کیے جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے وہ لوگ جو پاکستان کے لیے بڑے اچھے اس وقت پروگریسو لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ ہر طبقہ فکر سے ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کی سی ایم صاحبہ بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے پرائم منسٹر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گورنر صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے کوئی ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پرومیننٹ بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. تو جو سیکیورٹی کے اس وقت مسائل ہیں اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں. سویلائزڈ قوموں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک اسٹیپ اپ لیتے، دیکھیں اب یہ اورنج ٹرین کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ کتنا عرصہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیے رکھا اور اس کی جو کاسٹ تھی وہ پھر ڈبل ہو گئی. اس کے بعد پرپل ایک لائن بننی تھی، اگر وہ کیس نہ چلتا تو ابھی ایک پرپل لائن بنی ہوتی جو ایئرپورٹ سے لے کے اور پھر یہ داتا صاحب تک وہ لائن چلی جاتی. یہ اب بنانی تو پڑے گی. دیکھیں آپ نے لاہور کو کاسموپولیٹن سٹی اور ایک انٹرنیشنل لیول کی سٹی وہ تو بنانا ہی بنانا ہے، وہ تو بنے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں ہمارے لاہور کی جو اسکائی لائن ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارا صدیق ٹریڈ سینٹر ٹوورڈز لبرٹی اور آگے پھر سی بی ڈی کا وہ پورا جو روٹ ہے، یہاں پہ آپ کی ساری ہائی رائز بلڈنگز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو پرومیننٹ کریں گے. لاہور اس کا فیس ہوگا. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پورے پاکستان میں لاہور وہ شہر ہے، اور لاہور کے جو شہری ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. وہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ لاہور کی جو ممبرشپ ہے وہ ذرا تھوڑی سی پریمیم ہے، اور اس کا دیکھیں کریڈٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے، پنجاب گورنمنٹ کو جاتا ہے. یہاں پہ ہماری جتنی بھی عوام ہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو اس وقت سپورٹ میں آنا چاہیے. کیونکہ آپ کا جو لاہور شہر ہے، خاص طور پہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ صاحب لاہور کی ایک بڑے نامور شخصیت ہیں، ہم لاہور کی سیاست کرتے ہیں نا، تو ہم اس وقت ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی. کام ہوتے جا رہے ہیں، میں اس وجہ سے ان سے تھوڑا سا مطمئن بھی ہوں. مجھے یاد ہے پچھلی حکومت میں ایک میرے دوست آئے میرے پاس نا، شام کا ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ پارکنگ پلازاز کا، کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے شہر کے اندر، تو کچھ 2-3 پارکنگ پلازاز جو ہے نا، کوئی وہ کشمیری گیٹ کے پاس، کوئی ریلوے اسٹیشن کے پاس، 1-2 اور جگہوں پہ. تو جی یہ جو ہے نا وہ ہمارے بڑے بڑے بھائی ہیں بٹ صاحب، ان سے جو ہے نا ہماری ملاقات کروائے میرے مارکیٹ کے کچھ دوستوں نے. تو میں نے اسی وقت بٹ صاحب کو، مجھے یاد ہے، فون بھی کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے دوستوں کو بھیجیں، کیونکہ ان کی آگے کسی ہائر اتھارٹی سے ملاقات تھی اس حوالے سے. تو وہ پارکنگ پلازے کے لیے اس زمانے میں مجھے یاد ہے ہم بڑے ایکٹیولی وہ کام کرتے تھے اور بڑا ہمارے ساتھ تعاون آپ نے بھی کیا. ابھی ریسنٹلی آج کے دن میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، لاہور ریلوے اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، بہت بڑی پارکنگ وہاں پہ بننے جا رہی ہے. ایسے ہی میں دیکھتا ہوں درون شہر والی سائڈ پہ بہت کام ہو رہا ہے. تو اس میں اب لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس وقت کے حساب سے کہ جو آپ بننے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. یہ بات ایسا آپ نے بھی سیکیورٹی کی بات کی، راجہ صاحب نے سیکیورٹی کی بات کی. مارکیٹس کی سیکیورٹی سے ہوتی ہے. جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے پاس فورس کی کمی کا، حکومت کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنی سیکیورٹی نہیں فراہم کر سکتے. ایسا آپ کو یاد ہوگا کہ چوکی دارانہ سسٹم بھی ہوتا تھا، اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے تھے. وہ چوکی دارانہ سسٹم کیوں ختم کیا گیا مارکیٹس کے اندر؟ اور اگر آج اس سسٹم کو دوبارہ لاگو کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟ مارکیٹوں میں چوکی دارہ سسٹم ہی چل رہا ہے. کوئی پولیس والا نہیں مارکیٹوں میں آتا. انہیں ہم نے کئی مرتبہ کہا، جیسے رمضان ہے، انہیں اسپیشلی جو ہے مارکیٹوں میں گشت جو ہے بڑھانا چاہیے. کوئی گشت نہیں بڑھتا. ہم نے رمضان سے پہلے بھی میٹنگ کی جس میں ہم نے اپنی آواز جو اٹھائی کہ مارکیٹوں میں سیکیورٹی کا نظام بہتر بنایا جائے، کیونکہ بیپاری جو ہے شہر کے باہر سے آئے گا اور اس نے واپس جانا ہے. لیکن کچھ نہیں ہوا، صرف وہ ادھر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. چوکی دارہ سسٹم ہے، لیکن اس کو انہوں نے اس کے کہہ لیں ہائی لائٹ نہیں اسے کرتے. لیکن حکومت کہتی ہے، پولیس کہتی ہے کہ ہم نے کنٹرول کیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ کیمراز لگنے کی وجہ سے حکومت کا تو پولیس کا تو یہ نہیں پتہ چلتا.
کہ بھئی کسی وقت کیمرہ نہ ہونے پہ ایف آئی آر دی جاتی ہے اور کسی وقت کیمرہ ہونے پہ دی جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو یہ انہیں کلیئر کرنا چاہیے کہ آیا وہ تاجروں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. یعنی جس میں ہماری کوشش ہے کہ آیا تاجروں کا اور حکومت کے درمیان جو موجودہ حکومت سمجھتی ہے، حکومت پنجاب خصوصی طور پہ سمجھتی ہے کہ تاجروں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، انتقام کی سیاست ختم کر دینی چاہیے. اپنا اگر ہم جو ہے یعنی 6 ماہ پہلے ایک ہڑتال ہوئی جو ہمارے مخالف گروپ نے کی، لیکن ان کا موقف ٹھیک تھا، ہم نے اس کی تائید کی. ہم نے اسکورنگ میں نہیں گئے، ہم نے دیکھا تاجر کا فائدہ کہاں ہے، تو ہم نے وہ جو فیصلہ کیا جو تاجروں کے لیے اچھا تھا. حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا تاجر جو ہے ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی پریشانی کیا ہے، کہ بھئی آیا سی ایم صاحبہ کے پاس یعنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں اتنا وقت، انہیں جو ہے یعنی ان کی کیبنٹ میں بڑے بڑے اعلیٰ منسٹرز ہیں جو کاروباری فیملی سے بلونگ رکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز لگانی چاہیے کہ بھئی آپ اپنے گرد و نواح میں مارکیٹوں کے مسائل دیکھیں کہ آیا کیا ہے. اس میں اسی طرح جیسا کہ سرکولر روڈ جو ہے، میں نے حالانکہ تاجروں کو مخالفت دی، سرکولر روڈ کا جو ڈیسیژن تھا گورنمنٹ کا کہ انہوں نے کلیئر کروانا ہے، میں نے اس میں مجھے یعنی لوگ سوچتے تھے کہ میں مخالفت میں بھی ان کے ساتھ ساتھ کروں. بڑا احتجاج بھی ہوا جس سر احتجاج بھی ہوا، بے روزگار ہو گئے، مارے گئے، لیکن پتہ نہیں لوگوں کیا ہو گیا. کو قائل کیا. دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا، اگر اسٹیٹ کی جو پراپرٹی ہے وہ واپس لینا چاہتی ہے تو اس میں وہ لے سکتے. جیسے اگر سپوز ہماری کوئی پراپرٹی ہے، ہم نے کرائے پہ دی ہے، کل کو ہم اپنے کرایہ دار کو کہیں خالی کر وہ ہمارے گریبان پڑ جائے، وہ تو نہیں نا مناسب، وہ ہم کہیں گے غلط ہو رہا ہے. اگر اسٹیٹ لینا چاہ رہی ہے، میں تھا جس نے تاجروں کی مخالفت لے کے کہا کہ حکومت کا یہ فیصلہ ٹھیک ہے. اگر وہ آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں، نیلے گنبد والے دکانداروں کو، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں وہ کتنے اس چیز پہ خوش ہیں. اس ٹائم ان کو برا لگ رہا تھا، انہوں نے حکومت نے پورے سال کے ان کے اخراجات کے پیسے دیے اور جو کام ہو رہا ہے وہاں دکانیں دیں گے. آیا جو اچھا کام ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسا کہ لاہور شہر میں یعنی پارکنگ کی یہ حالات ہے کہ آپ کا پیدل چلنا مشکل ہے، خاص طور پہ وال سٹی کا میں کہہ رہا ہوں. وہاں جو ہے جس طرح رائے صاحب نے بتایا آنے والے دور میں پارکنگ کے انتظامات بہتر ہو رہے ہیں، اور یہ جو ہے واقعی وہ ہر جگہ دکھا رہے ہیں. موچی دروازے جو انڈر گراؤنڈ جو پلازا بن رہا ہے وہاں پارکنگ کا انتظام ہے. ٹیکسالی گیٹ جو انڈر گراؤنڈ پلازا بن رہا ہے وہاں پارکنگ کا انتظام ہے. داتا دربار کے سامنے جو ہے بن رہا ہے وہاں پارکنگ کا انتظام ہے. اور اسی طرح اسٹیشن میں جو بن رہا ہے بدامی باغ اس کے بعد بننا ہے. ایسا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مریم نواز کی صحیح تاجر دوستی ہے؟ جی مریم نواز صاحب ابھی تاجر دوستی نام دے میں کہہ سکتا، کو؟ لیکن جو وہ کام مشن لے کے چل رہی ہیں، جو پہلے تو نہیں ہمیں لگتا تھا، اب لگتا ہے کہ تاجروں کے ساتھ ان کا لائزون بڑا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تاجر دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، وہ ووٹ پہ اپنے دل کی جو ہے نا پوری بھڑاس نکالتا ہے، وہ سہولیت مانگتا ہے. لیکن جس طرح یہ پنجاب کے لیے کام کر رہی ہیں، جو لوگوں کی سنوائی ہو رہی ہے، اگر اسی طرح انہوں نے کیا تو یہ لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو ختم کر دیں گی. کہ بھئی جو نگران سیٹ اپ نے جو کام کیا پنجاب حکومت کا، جو ترقی کا اہم کردار ادا کیا، میں سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگتا تھا کہ بھئی آیا کوئی اور حکومت ایسا کام کر سکے گی جو نگران وزیر اعلیٰ نے کیا. لیکن جو سی ایم صاحبہ ابھی جو کر رہی ہیں بڑے اچھے ویژن، لیکن ان کو لے کے چلیں. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں اس کو کٹ کر دوں، آگے جو ہے میرا اپنا منصوبہ، یہ اچھا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی سی ایم صاحبہ کے خلاف سازشیں بھی کر رہی ہے. جو مارکیٹوں کے جو اصل مسائل ہیں نا، کہ بھئی جیسا کہ پیرا فورس بنی، یہ بڑا اہم ایشو ہے. جو پیرا فورس بنی، پیرا فورس نے سٹارٹ میں 1 سے 2 ماہ بڑا اچھا کام کیا. اس کے بعد پیرا فورس بھی اب جو ہے نا روایتی انداز میں جو ہے وہ پیسے لوگوں سے اکٹھے کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں کاروبار نہیں کرتا تھا، اس دور میں سنا
کہ انہوں نے کلین جو ہے نا یعنی انکروچمنٹ ختم کرنے کا ارادہ کیا. ریڈ کراس لگے, یہ جو تھڑا کلچر اور ناجائز بلڈنگ کہ ان کو گرا دیا جائے وہ رکوا دیا گیا. وہ کس نے رکوایا؟ بیوروکریسی نے. یعنی میں نام لے کے کہتا ہوں کہ جو پیسے اکٹھے کرتے ہیں وہاں سے. پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی, یعنی اس کے کوئی 10 سال بعد, اس نے دوبارہ وہی جو ریڈ کراس تھے انہیں کہا یہ بلڈنگز گرائی جائیں. وہ آپریشن شروع ہوئے, وہ رکوا دیا گیا. یہ پیرا فورس آئی انکروچمنٹ ختم کروانے پہ. جناب میں کہتا ہوں کہ یہ جو دکاندار جو چند دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, یہ جو غلط کرتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں, حکومت وہاں آپریشن کرے, کلین کرے. جس طرح پورے لاہور میں یعنی بڑا خوبصورت جو ہے یعنی سی ایم صاحبہ نے کہ جو ریڑھی باندھ تھے انہیں بڑی خوبصورت ریڑھیاں لگا کے ایک لائن دے دی کہ آپ نے اس حدود میں رہنا ہے, جو دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور نہ راستہ کوئی رکتا ہے. اس طرح جو ہے وہ جو پیسے لیتے ہیں اپنے یہاں تو وہ کلیئر کرے, ٹھیک ہے, ہٹا کے لگوانا, ٹھیک ہے, نہیں تو اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ وہ وہاں ایک جو ہے سیدھا ایک بازار جو ہے نا جسے کبھی غریب کی بھی سنی جائے. سوئے بازار کے باہر میں اپنے بچپن, میری اندرون شہر کی پیدائش ہے, میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا سوئے بازار کے باہر وہ کھوکھے لگے ہوتے تھے, اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. تو وہ کھوکھے یعنی اس سال 2025 کے اینڈ میں دسمبر میں ختم کر دیے گئے کہ جی یہ انکروچمنٹ ہے, یہ نہیں ہو سکتے. بھئی ٹھیک ہے اگر حکومت کا فیصلہ ٹھیک ہوگا, لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہاں ریڑیاں لگ جائیں اور متعلقہ راوی ٹاؤن, وال سٹی اور پیرا فورس یہ تینوں مل کے وہاں سے پیسے لیں؟ تو وہاں خود ساختہ یعنی ایک سٹینڈ بن گیا, ٹریفک پہلے سے زیادہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. یہ میں نے ایک جگہ کی یعنی یہ نام بھولی باغ اور سوئے بازار کے درمیان یہ ایک 20 فٹ کی پٹی ہے, میں اس کا جو ہے یعنی ہائی لائٹ یہ کر رہا ہوں. وہاں ریڑھی والے کو میں نے ایک دن پوچھا, اور میں نے کہا بھائی یہاں تو ابھی وہ پیرا والے آ جائیں گے. کہتا آ جائیں گے تو میں کیا کروں, میں پیسے دیتا ہوں, میں ویسے نہیں کھڑا. یہ ایشو ہے, یہ ایشو یہ ہے. تو سر یہ بہت تباہ کن ہے, یہ ظلم ہے. حالانکہ جب لایا گیا تھا پیرا فورس کو تو وہ بڑا ایک اس کو رول ماڈل بنا کے دکھایا گیا تھا. راجہ صاحب ابھی بڑی اچھی بات کی اپنا حاجی صاحب نے کہ جی کہ جو انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کیونکہ ایک بڑی تنظیم کے وائس چیئرمین ہیں, آپ سیاست کو بخوبی سمجھتے ہیں. ہماری اس وقت پہلے 1-2 گروپ تھے, اب 6-7 گروپ ہو گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ 2 سال کے اندر جو انتقامی سیاست انتخابات کے بعد آئے یا اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, تو یہ انتقامی سیاست کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ایسا کیوں ہوا کہ بجائے متحد ہوتے یہ انتقامی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں؟ یہ نقصان نہیں ہے تاجروں کے لیے؟ دیکھیں فائدہ تو نہیں ہے اس میں کوئی بھی. بنیادی طور پہ یہ جتنی بھی سیاست ہے لاہور کی, جو بزنس کی, ٹریڈ کی جو پولیٹکس ہے, یہ ساری لاہور چیمبر کے ارد گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہوتا یہی ہے کہ میری مارکیٹ میں اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے, میرے کسی دکاندار بھائی کو کوئی مسئلہ ہے, وہ ہمارے پاس اپنا ایشو لے کے آتے ہیں, یونین کے پاس ایشو لے کے آتے ہیں. یونین بہتر سمجھتی ہے کہ اگر یہ اس معاملے میں چیمبر ہمارے ساتھ تعاون کر سکے تو اس کیس کو چیمبر میں بھی لے جایا جائے, اور بجائے ہم متعلقہ کسی محکمے میں خود جائیں 2-2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ کے ویٹ کریں, تو یہ بڑا اچھا ہو کہ اسی محکمے کا کسی بندے کو چیمبر میں بلوا لیا جائے تاکہ تاجر کی جو ایک وہ عزت اور وہ رسپیکٹ ہے وہ برقرار رہے. بنیادی جو کنسیپٹ یہ ہے لاہور چیمبر کا کہ برج ان بٹوین اتھارٹیز اینڈ بزنس کمیونٹی ہونا چاہیے. یہ طریقہ تو یہ ہے اس کا نا. سارے پورے لاہور کی ایسوسیشنز بھی اس کو اپنی مدر باڈی سمجھتی ہیں, اپنے سارے معاملات وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے امیکیبلی معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ون ون سچویشن پہ. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بیوروکریسی کا اگر کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو بھی آپ بیٹھنے کی اجازت نہ دیں اور کھڑے کھڑے ہی کوئی آرڈر اس سے کروا لیں, نہیں ایسے نہیں ہے, بڑے باعزت طریقے سے. مسئلہ اب یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ لاہور چیمبر کو الیکشن سیل بنا دیا گیا. لاہور چیمبر جو ہے وہ اب وہ والا چیمبر نہیں ہے
جو کبھی جس کی میں ابھی بات آپ کو بتا رہا تھا، یہاں بڑے بڑے بہت بڑے نام گزرے ہیں کسی زمانے میں جن کو آئیڈیلائز شہباز شریف صاحب رہے ہیں اور ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جی، اور جن کو دیکھ کے ہم اس کو بڑا آئیڈیلائز کرتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا. اب معاملات نہیں. اچھا اب صرف اور صرف یہاں پہ فوٹو سیشن، بکے دینے لینے، اسی میں پورا سال اپنا گزار دینا. میں کسی کی ذات پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ جو انسپائریشن آنے والی جنریشن کو دے کے جا رہے ہیں یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے، اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. دو بندے کھڑے ہو کے تصویر آج بھی بنوا رہے ہیں، کل آپ ایک تصویر دیکھتے ہیں اس میں پھر آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں، پرسوں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں. یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، یہاں پہ جو منسٹرز ہیں، ان کی جو ریل پیل آنا جانا کوئی فیصلے ہوتے ہوئے جو نظر آنے چاہیے وہ دیکھنے میں نہیں ملتے ہیں. تو میری یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب الیکشن آئے کرے تو آپ ان دنوں میں گو کہ ہم اس وقت ایک اپوزیشن کا رول اور بڑا مثبت رول پلے کرتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کی ذات کے اوپر آج تک کبھی کیچڑ نہیں اچھالا. میں بڑے بڑے پروگرامز میں مائک میرے پاس ہوتا ہے اور جذبات میں آگے فرتے جذبات میں کچھ بھی بول بھی سکتے ہیں، مگر ہماری ٹریننگ اس طرح کی ہے، ہمارے بڑوں نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ آپ ہمیشہ ڈائلاگ کے اوپر یقین رکھیں، کوشش کریں کنونس کرنے کی. میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، کنونس کروں. اس کے بعد یہ تو جناب والا اتھارٹی اگر آپ ہیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، میں آپ کو فورس نہیں کر سکتا. مگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ممبرز ہیں، جو ہمارے ووٹرز ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. اب یہ اگر جیسے میں نے جنرل الیکشنز کی بات کی، لاہور چیمبر میں بھی الیکشن میں جو ووٹر آئے جس کو ووٹ کاسٹ کرے، اگر ووٹ اسی کا نکلے اور پھر آپ رزلٹ دیکھیے گا کہ کیا رزلٹ آتا ہے. یہ جو تھوڑی سی اس کے اندر بدعنوانی کا جو عنصر آیا، پہلے لوگ اس بات کو مانتے نہیں تھے، مگر ایک فیصلہ ڈی جی ٹی او کی طرف سے آیا جس میں سیکرٹری صاحب کو 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا. یہ بڑی ایک شرمندگی کی بات ہوا کرتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ استعفیٰ بنتا اور شاید پہلی دفعہ ہوا. اچھا پہلی دفعہ ہوا، ان کی طرف سے کوئی معذرت کا ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا، افسوس کی تو یہ بات. اچھا دوسرا، ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا جس کے لیے ایک بڑی پریس کانفرنس ہمارے الائنس کی طرف سے فلیٹیز میں کی گئی، اور اس میں جو یہ ووٹنگ انہوں نے کروائی تھی او جی ایم میں جو کچھ ہوا، میں خود اس کا چونکہ ایک حصہ تھا، اور احتجاج ہم نے بڑا بڑھ چڑھ کے احتجاج کیا کہ آپ جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ غلط. آپ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 20 بندے سٹیج پہ کھڑے کر کے جو بھی ہم شور مچائیں گے، جو ہلا گلا کریں گے، جو ہمارا فیصلہ ہوگا، جو فرعونیت ہوگی، بس وہی ہوگی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جب بات کرتے ہیں ون ون سچویشن کی، پورا سال اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلیں، سارے لوگ وہاں پہ نظر آنے چاہیے. میٹنگز ہوں، مجھے وہاں پہ بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں، مجھے اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے نظر آئیں، مجھے اپنے گروپ کے لوگ یکجہتی ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے یہ سمجھا کہ تا حیات جیت ہماری ہو گئی، ہم ہمیشہ کے لیے مالک بن گئے. دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے، اس وقت کا پھر انتظار کیجیے. بہتر یہ ہوگا کہ ابھی آپ سبق سیکھیں، آپ ان پچھلے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے سبق سیکھ کے اپنے حالات کو تھوڑا سا بہتر کریں، سب لوگوں کو آن بورڈ لیں. جب الیکشن آئے گا تو الیکشن بھی لڑ لیں گے. الیکشن کا جب وقت آئے گا کمپین کریں گے، اپنا پروگرام لوگوں میں لے کے جائیں گے، جس کو لوگ پسند کریں گے اس کو ووٹ دے دیں گے. اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس میں مسئلہ کہاں پہ ہے. مگر آپ وہ جو پنجابی کہتے ہیں مل مار کے بیٹھ گئے کہ میں نہیں ہوں چھڈا مار، وہ اب نہیں ہوگا، دس از ناٹ گونا وہ اب نہیں ہوگا. لوگ بڑے سمجھدار ہیں، اب یہ چلے گا نہیں، ایسے نہیں چلے گا. ایسا میں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا حاجی مقصود بٹ صاحب کی لیڈرشپ سے. میرا پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہماری لیڈرشپ میں فقدان ہے؟ کیا لیڈرشپ وہ کبھی سامنے نہیں آ سکی؟ اگر میں منیر صاحب کا نام ایسے منیر صاحب کا نام لیتا ہوں، میں حاجی صاحب کا نام لیتا ہوں، وہ لوگ مر جاتے تھے لیکن تاجروں کو بکھرنے نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اس دور کی لیڈرشپ بہت مضبوط تھی، بڑے لوگ تھے. اب کیا وجہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کیوں نہیں مضبوط ہو سکی؟ کیا فقدان دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں آپ نے یہ جو دونوں نام لیے، یعنی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بھئی کہ دونوں کا تعلق حالانکہ ایک فیڈریشن کو دیکھتے تھے، انہوں نے اپنا پورا 7 چیمبر میں اپنا منوایا پاکستان کو، اور سنسیئر تھے صنعت کاروں کے ساتھ. اور الحمدللہ میرے والد صاحب انہوں نے اپنی ایڈوائزری چھوڑ دی لیکن تاجروں کی بات منوائی کہ بھئی میں ہر صورت
اپنے تاجروں پہ ظلم ہوتا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں احتجاج میں تاجروں کے ساتھ کھڑوں گا اور یہ میں احتجاجاً مستفی ہوتا ہوں. لیکن اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. نام کہتے ہیں نا 100 سال زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں 100 سال زندگی پاؤ. کوئی ایسے اچھے کام کر جاؤ جو 100 سال تک دنیا جو ہے یاد رکھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ جب یعنی میں 2012 میں انجمن تاجران لاہور کی جب ذمہ داری سنبھالی اور باقاعدہ جو ہے اس کو لے کے چلا, اس میں تب سے لے کے آج تک کا جو سفر ہے الحمدللہ بہت بہتر پایا. اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتا, اور میں مطمئن ہوں کم از کم میں نے اپنے ہر تاجر کے لیے سنسیئر ہو کے اس کے ساتھ چلا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے, اور وہ اپنی بات جو ہے جائز بات جو ہمارے تاجروں کے جائز یعنی مطالبات ہیں وہ منوائے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ ہم جو ہے کہ جس طرح سی ایم صاحبہ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ رمضان سے 4 دن پہلے مجھے جو ہے کہ ویری نیکسٹ ڈے یعنی حکومت پنجاب کے جو ہے ایک ذمہ دار جو ہے منسٹر کی کال آئی کہ جی میڈم نے اس پہ اجلاس بلایا, انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو گڈ نیوز دیں گے. میں آپ کے چینل کے توسط سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سی ایم صاحبہ کا اور پوری کیبنٹ کا کہ انہوں نے یعنی تاجروں کو اہمیت دی. اور جس طرح یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ذمہ داری ہے ہم سب کی, یہ فائدہ ہوا ہے سارے جو ہے پنجاب کے تاجروں کا ہوا ہے, نہ کہ ہمارے گروپ کا ہوا. اس لیے آپ کو جن کی سوچ بڑی ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مخالف جو ہے کہ بھئی وہ اس کا یہ کام ہے میں نے نہیں یہ جو ہے کرنا. وہ کہتا ہے یہ سائل جو ہے چل کے آیا, ہو سکے تو اس کا کام مجھے کرنا چاہیے. لیکن ایک انتشار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے, سیاست کرنی چاہیے نیک نیتی سے, اپنے شعبے سے بڑا جو ہے مطمئن رہنا چاہیے. اور سب سے اہم بات جو آپ کا سوال تھا وہ ان دونوں شخصیات کا کہ حاجی مقصود احمد بٹ صاحب میرے والد صاحب اور ایس ایم منیر صاحب جو میرے بزرگ ہیں, ان کا نام آج اسی لیے زندہ ہے. انہوں نے اپنا کاروبار اپنا تمام جو ہے فیملی کا ٹائم جو انہوں نے تاجروں کے لیے ٹریڈ جو ہے ٹریڈرز کے لیے انہوں نے قربان کر دیا, اور اسی لیے آج انہیں ہر انسان یاد کیا جاتا ہے جی, جو اچھے مثالیں دی یاد جاتی کرتا ہے, مثالیں دی جی. جاتی راجہ آپ کچھ کہنا میں چاہ اس میں ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایڈ کرنے لگا تھا کہ جب باہر کھڑے تھے اور بٹ صاحب کا جب ذکر خیر ہوا, آپ نے کہا جی بٹ صاحب آ رہے ہیں تو ہم نے کہا جی ان کو ریسیو بھی کریں گے. تو ان کے والد محترم کا جب ذکر ہوا, میں جب بالکل ارلی سٹیج پہ جب میں آیا نا اس میں مارکیٹ میں بٹ صاحب, تو آپ نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے, آتے بھی رہے ہیں. تو ہمارے بھی ماشاءاللہ وہاں پہ وہ کچھ سسٹم اس طرح کے ہیں کہ 15 سال لوگوں کے میں نے بڑے بڑے کیس آئے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے, تو ہم نے بھی وہ سالو کیے اور وہ سارا کچھ, اور چپ کر کے بیٹھ کے ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا, شروع میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بڑا مسئلہ یا کچھ ہوتا تھا نا, اعتماد کی بات کر رہا ہوں, بڑے بندے کی بات کر رہا ہوں, اور لوگوں کا ٹرسٹ آپ دیکھیں دونوں پارٹیوں کا, وہ پتہ کیا جو بٹ صاحب کہیں گے وہ کر رہا. حقیقت ہے, یہ بہت بڑی بات میں ہوتی ہے, وٹنس ہوں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یار میں وٹنس مقصود بٹ صاحب کو جانا ہے کیس, اور یار جو بٹ صاحب کہیں گے کر لیں گے. تو یہ والا جو ہے نا وہ ایلیمنٹ ہی مس ہو گیا. اور یہ جو اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, جو بڑے بڑے لیڈر اپنے کو گریٹ لیڈرز کہلاتے ہیں, ایک ہماری بک ہے آرٹ آف دی وار, میں ہسٹری کی آپ کو بات کرنے لگا ہوں. سانزو بہت ایک فیمس یہ چائنیز ایک فائٹر تھے, تو انہوں نے یہ بک لکھی, اس میں انہوں نے یہ ایک بات کی تھی کہ کبھی بھی اپنے دشمن کو مرنے نہ دو, اس کو زندہ رکھو, کیونکہ اس کا زندہ رہنا تمہاری زندگی کی علامت ہے. اور جب بھی کبھی کسی شہر پہ حملہ کرنا ہے نا, پورا شہر مسمار اس لیے نہیں کرنا, کل کو دوبارہ مجھے ہی بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے راجہ صاحب, یہ پتہ نہیں کتابیں نہیں پڑھتے یہاں, ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ صرف تصویریں, کتنی تصویریں چاہیے یار, ایک دفعہ یہ اتروا لو. میں گزشتہ 4 اشروں سے یہ سن رہا تھا کہ تاجر مطمئن نہیں ہے, لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ تاجر مریم نواز تاجر دوست پالیسی سے نہ صرف مطمئن ہے بلکہ وہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں, اور جس طرح محترمہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں. اصل رکاوٹ یہ آ رہی ہے کہ فالو اپ نہیں ہے. بیوی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, کوئی شکایات بھی نہیں ہے, پرابلم آتی رہتی ہیں, لیکن بیوروکریسی بہت سے کاموں میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے. اب دوبارہ سے رشوت کا بازار گرم ہو چکا ہے. جن مسائل کو حل کرتی ہیں
حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا اناؤنس کرتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ درست ہے، میڈیا پہ اچھی آواز بھی آتی ہے، لیکن فالو اپس نہیں ہے۔ جب تک فالو اپ نہیں ہوں گے بی بی صاحبہ کے جتنے پروگرام ہیں وہ نقصان میں جاتے رہیں گے۔ باقی اللہ حافظ۔ اپنا حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، راجہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔